प्रोग्राम में बात करेंगे कल के जलजले की, जिसने काबुल से लेकर नई दिल्ली तक सबको हिला दिया। एनडीएमए के मुताबिक 248 हलाकतों के अलावा 1665 लोग अभी भी जख्मी हैं और 4400 के करीब मकान जमीन बोस हुए। वजीर आजम ने आज वतन वापसी पर आला सतह का इजलास बुलाया और उसके बाद शांगला का दौरा भी किया। फौज के जवानों की इमदादी कार्रवाइयों में मदद पर उनका शुक्रिया अदा किया। कहा, हम मुतासरीन की मदद के लिए पूरी सलाहियत रखते हैं। अफगानिस्तान में हलाक होने वालों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला का कहना है कि वहाँ भी 4000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बोलता पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ बिमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। हमारा नंबर है 05128053030। हमारी कोशिश होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा कॉल्स जो हैं वो या तो चित्राल से ले पाएं या मट्टा और कबल मालाकंड के ऐसे एरियाज हैं कि जो अभी तक रेडार पे नहीं आए हैं। अगर वहां के कोई लोग भी हमसे राब्ता करना चाहें तो मेरी पैनल वालों से दरख्वास्त है कि उन्हें तरजीह दी जाए। बिल्कुल, और आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पे भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/boltapakistan1। आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है बोलता PAKISB। तो साहब, आज भी हमने वैसे सोचा पूरा प्रोग्राम ज़लज़ले के ऊपर ही करें। बहुत सारे लोगों ने आज और भी टॉपिक्स उठाए हैं, लेकिन आज भी इमदादी कार्रवाइयां जारी रही हैं। हमें ज्यादा पता नहीं चल रहा, मतलब शाम तक आज जो टेलीविजन की टीम्स हैं वो ज्यादा हमें नजर आई वहां पहुंचते हुए इन इलाकों में। अभी और वक्त लगेगा। हाँ, ये बहरहाल एक ट्रेजेडी है। वी हैव टू कीप ऑन एड्रेसिंग इट एटलीस्ट फॉर अनदर डे इफ नॉट मोर। ठीक, क्योंकि और भी चीजें तो रहती हैं, लेकिन ये बुनियादी इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। और ये जो डिजास्टर सिचुएशन होती है बीबी, ये खाली एक चीज नहीं, ये आपको जनरल स्टेट के आपके यहाँ हेल्थ की क्या सिचुएशन है, बहुत सारी चीजें एक्सपोज, ये ऐसी चीजें जो है वो खुलकर आती हैं और ये पता चलता है कि अभी तक हम कैसे पत्थर के जमाने में रहते चले जा रहे हैं। जैसे मसरत साहिबा कल हमें फोन पे बता रही थी। इसीलिए ये जरूरी होता है कि ये आप सिर्फ आफत पर ही फोकस नहीं करते, इसकी रोशनी में जो खुलकर चीजें सामने आती हैं वो ये आता है कि आपके यहाँ हम जनरल आवाम की बेबसी का और उन तक पहुंचने वाली सहूलतों का क्या आलम है। सही। नुसरत साहब, आई एम श्योर आपने कोई ना कोई चीजें सोची भी होंगी, कोई ना कोई पॉइंट उठाना होगा, बट कल आप जिस एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा इसरार कर रहे थे, जो कि फर्क आ रहा था अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे और पाकिस्तानी जो मेट डिपार्टमेंट है उनकी अर्थक्वेक की जो फिगर है उसमें, उसके ऊपर फिर क्योंकि बार बार आप उसका जिक्र कर रहे थे तो मैंने सोचा कि इस पे पता किया जाए कि ऐसा क्यों है, बिकॉज कहीं से वेरी काइंड ऑफ यू। अगर आपके पास उसका कोई आंसर है, एक हमने कोशिश की, एक आपने डॉन में भी एक खबर देखी होगी, उन्होंने भी इसका जिक्र किया, लेकिन वो पूरी बात नहीं थी, तो हमने फिर कुछ रिसर्च वगैरह की है, आप वो देखें, उस पर बात करते हैं, उसके बाद फिर बाकी भी ज़लज़ले के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पैकेज देखिए। जब 26 अक्टूबर के रोज 2:09 पर पाकिस्तान में जलजले के झटके महसूस किए गए तो आमतौर पर लोगों की राय ये थी कि इसकी शिद्दत 2005 के जलजले से भी ज्यादा है। थोड़ी ही देर में टेलीविजन स्क्रीन पर पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट या महकमा मौसमियात की तरफ से जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 8.1 बताई गई और टेलीविजन पर ये बात कही जाने लगी कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन जलजला था। मजीद थोड़ी देर गुजरी तो यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे या USGS की तरफ से इस जलजले की शिद्दत 7.7 बताई गई, जो कुछ घंटे बाद कम करके 7.5 तय पाई। इस फर्क में मीडिया में ज्यादा गौर नहीं हुआ और कुछ चैनल्स ने पाकिस्तानी महकमा मौसमियात के आदादो शुमार इस्तेमाल किए और कुछ ने यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के। बोलता पाकिस्तान में राज जब नुसरत जावेद साहब ने बार बार ये सवाल उठाया कि अमरीकी और पाकिस्तानी महकमों के आदादो शुमार में फर्क क्यों है, तो बोलता पाकिस्तान की टीम ने ईमेल के जरिए राब्ता किया USGS से और उनसे 2 सवाल पूछे। पहला ये कि पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट और USGS की रीडिंग्स में फर्क क्यों है, और दूसरा सवाल ये कि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने जब पहले 7.7 की शिद्दत बताई थी तो बाद में उसे 7.5 क्यों कर दिया गया। इस सवाल का जवाब पहले तो पाकिस्तान की मेट डिपार्टमेंट ने आज डॉन अखबार की फ्रंट पेज की शाया खबर में दिया, जहां उनका कहना ये था कि
کہ دونوں ریڈنگز میں فرق اس لیے ہے کیونکہ USGS کا پاکستان یا افغانستان میں کوئی اسٹیشن نہیں اور وہ اس زلزلے کی مانیٹرنگ امریکہ سے کر رہے ہیں۔ USGS کی طرف سے بھی ہمیں اپنے سوالوں کے جواب ایک ای میل کی صورت میں ملے اور انہوں نے یہ بتایا کہ دونوں محکموں کے زلزلے کی شدت کی ریڈنگز درست ہو سکتی ہیں۔ USGS نے یہ بتایا کہ وہ مومنٹ میگنیٹیوڈ اسکیل استعمال کرتے ہیں جبکہ پاکستان کا میٹ ڈپارٹمنٹ رکٹر اسکیل استعمال کرتی ہے۔ مزید تحقیق سے پتہ چلا کہ 1970 کے بعد رکٹر اسکیل کے بجائے مومنٹ میگنیٹیوڈ اسکیل استعمال کیا جا رہا ہے۔ یوں سمجھیں کہ مومنٹ میگنیٹیوڈ اسکیل رکٹر اسکیل کی بہتر شکل ہے۔ ساتھ ہی USGS نے یہ بھی بتایا کہ زلزلے کے فوراً بعد جو اعداد و شمار ان کے پاس آتے ہیں وہ مزید معلومات آنے کے بعد ریوائز بھی کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ہمیں اس نقشے کا لنک بھی ای میل کیا جو دکھاتا ہے کہ USGS کے سیزمک سینسر کہاں کہاں لگے ہیں۔ نقشے کے مطابق ایک سیزمک سینسر اسلام آباد کے قریب نلور میں 1994 سے نصب ہے اور کابل میں 2006 سے USGS کا سیزمک سینسر موجود ہے۔ USGS نے یہ تو نہیں کہا کہ پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ کے اعداد و شمار غلط ہیں، لیکن کوئی حرج نہیں ہے کہ اس بات کے پیش نظر کہ پاکستان میں زلزلے اکثر آتے ہیں ہماری میٹ ڈپارٹمنٹ اپنے سسٹمز اور معلومات کو اپ ڈیٹ کر لے۔ جی آئی ہوپ کچھ سوالات ہمارے اس حوالے سے آنسر ہو گئے ہوں گے۔ اچھا، اب اس میں میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں۔ آپ نے ای میل کی یونائٹڈ اسٹیٹس جیوگرافیکل سروے والوں کو، ٹھیک؟ آپ امریکی شہری نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ ادارہ آپ کے ٹیکس سے کام نہیں کرتا ہے، آپ کے آگے جواب دہ نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے سوال کیا، پوچھیں کتنی دیر لگی ان کا جواب آنے میں؟ جی پورے میرے خیال میں 2 گھنٹے سے بھی کم، 2 3 بجے گھنٹے سے بھی کم انہوں نے آپ کو ای میل، 2 بلکہ ایک ہی ٹھیک دکھائی ہے۔ ہم نے۔ اس کے بعد وہ جو آپ کو جواب آیا اس سے بھی آپ مطمئن نہیں ہوئی اور آپ نے پھر اور سوالات اٹھائے Yes. کہ کیا فرق ہے رکٹر اسکیل میں اور اس میں۔ وہ اپ ڈیٹڈ ہے ایک ورژن، انہوں نے آپ کو پھر جواب دیا، بالکل۔ ایک آپ کو مرد نے جواب دیا، ایک خاتون نے، ایک خاتون نے جواب دیا۔ مقصد یہ ہے کہ اراؤنڈ دا کلاک وہاں پہ ایک پوائنٹ پرسن موجود تھا اور نمبر بھی تھا اگر کال پہ بات کرنا اگر آپ ان بالکل سے بات بھی کرنا چاہتے تو۔ اگر ہمیں ضرورت پڑتی تو ہم شاید ابھی انہیں کال پہ بھی لے لیتے، بالکل، وہ اویلیبل تھے، ٹھیک ہے نا؟ کہ پوائنٹ پرسن ہر وقت موجود، جی جی کہ بالکل۔ دنیا بھر میں کہیں کا بھی میڈیا، کل میں جو آپ سے کہہ رہا تھا، آپ پاکستان کی شہری ہو، ہاں، آپ پاکستان میں صحافت کرتی ہو، آپ کو NDMA کا پوائنٹ پرسن نہیں ملا۔ نہیں، یہ سوال ان سے بھی ورنہ پر کسی سے تو کر ہی سکتے تھے، اس کے ان سے بعد بھی نہیں ملا۔ انہوں نے اخبارات کے ذریعے، محکمہ موسمیات نے بات یہ پلانٹ کی بجائے یہ سمجھانے کے کہ صاحب ہمارا اسکیل ڈفرنٹ ہے، ہمارا رکٹر ہے اور یہ کوئی MMS جو بتا رہے ہاں جی، تھے moment وہ ہے جو magnitude امپرووائز ورژن ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یس، بجائے یہ بات ماننے کے کہ جی ہم یہ پرانا جو سسٹم ہے، مثلا ہم ابھی تک من سیر کہتے ہیں، ہم ابھی تک میل کرتے ہیں، بالکل، ہم کلومیٹر میں نہیں گئے، ہم لیٹرز میں نہیں گئے، مختلف ہیں یہ سسٹم صحیح ہے نا؟ دنیا میں۔ اگر نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ چونکہ دور بیٹھے وہ امریکہ میں بیٹھے مانیٹر کر تو ان کے بہت مار تو یہاں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آپ کو بتایا کہ جناب یہ ہے ہمارا میجر کرنے والا جو اسلام آباد میں نیلور کے مقام پر لگا ہوا ہے 1994 سے اور 1994 سے لگا ہوا ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ مجھے بتائیے، ابھی کھولیے اپنی، کیا آپ کو کوئی پوائنٹ پرسن اس طرح ملا؟ نہیں، جو میں کل رو رہا تھا، میں یہ رو رہا تھا کہ ہم چونکہ غلام ہیں، ہمارے جو پوائنٹ پرسن ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے۔ صحیح ہے، بالکل۔ یہ جو ادارے ہیں، یہ فرق ہے دو تہذیبوں میں، دو رویوں میں۔ جتنی جلدی ان کا جواب جی ہمارا پریس تو بہت زیادہ، یہ مائی فٹ۔ ٹھیک، نصرت صاحب ایک بریک کا ٹائم بھی آ گیا ہے، یہ بس آپ کو بتانا تھا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ آئی ہوپ انفارمیشنل تھا، لوگوں کو بھی کچھ سمجھ آئی ہو اس میں بات۔ بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوتے ہیں۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں زلزلے کی جو کل پیش آیا اور وہاں کچھ زیادہ معلومات نہیں مل رہی ہمیں کہ وہاں مطلب کدھر کدھر کیا ہوا، لیکن ایک پشاور سے کالر ہے، انہی کو سن لیتے ہیں، شاید وہ بتا دیں ہمیں کہ کیا ہوا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔
جی جی بات کیجیے. ہاں پروفیسر عباس بول رہا ہوں جی پشاور سے. جی بھائی. میں یہ جی نصرت صاحب سے میرے 2 سوال ہیں کیونکہ نصرت صاحب کے ماشاءاللہ یہ ہے کہ ان کی ریسرچ بھی بہت زیادہ ہے اور ان کی جو باتیں ہیں وہ ہم لوگ پریکٹیکلی ہمارے سامنے بھی آ جاتی ہیں. میرا پہلا سوال جو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب گئے تھے امریکہ تو ان کو بیرک اوباما نے ان کے پاس 6 ایجنڈا پوائنٹس پیش کیے تھے ان سے میٹنگ کے وقت اور اس میں پوائنٹ نمبر 4 جو تھا وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے تھا وچ مینس کہ پوری دنیا میں امریکہ اور یو کے میں انہوں نے بلینز آف ڈالرز لگا دیے ہیں کلائمیٹ چینج کی ریزرویشن کے حوالے سے. پاکستان میں ابھی تک ہم کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی اویئرنیس کے حوالے سے بھی اور عملی اقدامات کے حوالے سے بھی. حالانکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو پروجیکٹ بھی بنے گا وہ اس کی لازمی طور پہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ ہوگی. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے حوالے سے کہ خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آ چکا ہے, اس کے رولز آف بزنس آ چکے ہیں, 44,000 لوگ الیکٹ ہو چکے ہیں, لیکن اس زلزلے کے بعد مجھے نہ کوئی ناظم نظر آ رہا ہے نہ کوئی یہ آپ کی یہ بات جو ہے نا پروفیسر صاحب بہت شکریہ, یہ آلریڈی ہمارے ذہن میں تھی اور اسی لیے ہم نے اس وقت لائن اپ کیا ہے. یہ پتہ نہیں کہ پینل والوں کیا ہمیں اس وقت چترال کے ناظم صاحب لائن پر ہیں, ان کو ہم لائن اپ کر رہے ہیں, ان کے ذریعے ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے. اسی دوران آپ ہی کی بات سے پروفیسر صاحب آپ نے بہت عمدہ پوائنٹ اٹھایا کہ ہم بارہا یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ جی اگر ضلعی حکومتیں ہوں تو شاید وزیر اعظم کو, وزیر اعلیٰ کو یا چیف آف آرمی اسٹاف کو ان سب کو تو کوئی ضرورت ہی نہ ہو, مقامی ادارے موجود ہیں اور وہ اس طرح کے جو سارے اس طرح کے لمحات آئیں ان کو وہ ہینڈل کریں گے. سندھ کے سیلاب میں بہت بات ہوئی ہے, جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے. اس حوالے سے اب ہمارے پاس ایک باقاعدہ KPK کی گورنمنٹ نے ہاں جی ایک باقاعدہ بڑی اعلیٰ خوبصورت دکھنے والی جس کا ٹائٹل جو ہے وہ شاید ہمارے پاس موجود ہے, وہ پتہ نہیں دکھا سکتے ہیں یعنی ابھی اگر ہے تو وہ دکھا دیں. باقاعدہ اس کا بڑا پیارا نام بھی لکھا ہوا ہے, روڈ میپ فار ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ 2014 سے 2019. مطلب تو فل پریپریشن ہونی چاہیے, یعنی تو سمجھ آتا ہے. نیا خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک بہت پیارا بڑا خوبصورت ڈاکیومنٹ بنایا اور اس ڈاکیومنٹ میں یہ وعدہ کیا گیا, یہ پلج کیا گیا, یہ میرے پاس اس میں سے میں نے کاپی نکال کے رکھی ہے کہ جہاں تک تو بات ہے پشاور سٹی گورنمنٹ ان کا اپنا انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر آفس ہوگا. ٹھیک اوکے. باقی جو ہیں مطلب مردان ہو گیا یہ وہ ادھر ادھر وہ پر صوبائی میں وہ اپنی اپنی بنائے گئے چیزیں NDA یعنی کہ NDM میں اور PDM میں سے کوآرڈینیٹ کر کے انتظامات کریں گے. ٹھیک. لیکن بڑی اچھی بات ہے یہ انتظامات کرتے ہوئے بھی ایک ڈسٹرکٹ یعنی ضلعی سطح کا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ یونٹ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. DDMU DDMU ڈسٹرکٹ مینجمنٹ یونٹ جو کہ ہر جس کے پاس فل فنکشنل ہوگا وہ اور اس کے پاس جو ہے ساری اتھارٹی ہوگی. اب سوال یہ وہ فیصلے کریں اور وہ کہ KPK نے لیڈ بھی لی تھی بلدیاتی انتخابات کروانے کی. سوال یہ ہے کہ کل جب یہ پورا واقعہ ہوا ہے تو یہ DDMU ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ کہاں تھا؟ یا کوئی ناظم یا کوئی لوکل گورنمنٹ آج نظر آئے ہیں وہ حامد کے پروگرام میں اسی ہسپتال کے باہر جس کا کل ذکر کر رہی تھی مسرت اورنگزیب. اور میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں بی بی کہ وہ ہسپتال جو ہے وہ والی سوات کے دنوں کا بنایا ہوا ہسپتال ہے جس میں ایکسپینشن ہو گئی ہوگی ہوگی اور یہ وہاں کے کیپٹل کا ہسپتال ہے.
تو پتہ نہیں باقی علاقوں میں پھر کیا. سوال یہ ہے کہ شاملہ کی کیا کیفیت ہے. باقی جو جیسے میں نے بتایا قبل کا علاقہ، مٹا کا علاقہ، نیچے جو علاقے ہیں ان کا تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ مطلب کیا ہو رہا ہے وہاں. ایک ہسپتال اور وہاں پہ بھی جتنے لوگ آج کیمرے پہ آئے ہیں، حامد میر وہاں اسپاٹ پہ تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ایم آر آئی مشینز کام نہیں کر رہی، ایکس رے مشینز کام نہیں کر رہی. ایک صاحب نے تو جی دی نہیں، ایکس رے مشین 7 کام کر رہی ہیں لیکن جو ایمرجنسی یونٹ کے لیے ڈپیوٹیڈ ہے وہ کام نہیں کر رہی. یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب کیا کرنا آپ نے باقی ایکس رے مشینوں کے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ ایمرجنسی میں آئے گا. ان کی یہ تھیوری تھی، ہمیں بھی کل مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تھیوری یہ ہے کہ خدا نخواستہ جب کوئی حادثہ یا واقعہ ہوتا ہے تو آپ بھاگتے ہیں نا ایمرجنسی میں، تو وہ اگر مشین خراب ہو تو چونکہ آپ کی تو جان پہ مسئلہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں وہاں سے جا کے کروا لیں. تو وہ پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے. اچھا ایک اور طریقہ، ٹھیک ہے یہ تو رائٹ سمجھ آتی ہے. نصرت ابھی کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے، مطلب بڑی غلط بات نہیں ہونا چاہیے، مگر یس مان صحیح ٹھیک. لیکن ہر جگہ کوئی نہ کوئی پیسہ یہ پوائنٹ ہے کہ آپ نے یہ خود بنایا ہے. ٹھیک. محبوب عالم صاحب چترال سے لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. جی محبوب عالم صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم بھیا. ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ آپ وہاں پہ بہت زیادہ سوشل ورک کرتے ہیں، تو محبوب صاحب آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ شاید جو کچھ چترال میں ہوا ہے وہ ہمارے میڈیا پہ کوئی اتنا نظر نہیں آ پا رہا. تو کیا میرا یہ خدشہ درست ہے؟ آپ کی کیا اطلاعات ہیں وہاں چترال میں بیٹھے ہوئے؟ بالکل آپ کے خدشات بالکل درست ہیں. چترال میں اپنے اس کا بہت شدید زلزلہ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت خوف و ہراس اور بہت بھی زیادہ نقصانات ہوئے ہیں. چترال میں اب تک تقریباً 36 اور 166 کے قریب لوگوں کی زخمی ہو چکے ہیں اور 36 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اچھا. اسپتال کے ایم کے مطابق. اور یہ ہم آپ کو ٹاؤن ایریا کے حالات بتا رہے ہیں. یعنی یہ آپ صرف شہر کی بات بتا رہے ہیں، یعنی کہ جو اربن ایریاز ہیں، جو شہری علاقے ہیں. ٹھیک. ہاں شہری علاقے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آگے سے ایریا کافی دور ہیں، وہاں تک رسائی کافی مشکل ہے. روڈ فالنگ کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکے ہیں، تو وہاں تک ایکسس بھی نہیں، اور ہمارے اپنے ریلیٹیو لیڈر ہیں، ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا. تو یہاں ٹاؤن کے ایریا کے حساب سے تقریباً ابھی تک 36 لوگوں کی اموات ہو چکی ہے اور 166 کافی زخمی ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں جو زخمی وغیرہ ہیں ان کو اگر وہ کسی نہ کسی طرح ہسپتال تک پہنچ جائیں تو آپ ابھی جو وہاں پہ فیسلٹیز وغیرہ موجود ہیں وہ کیا ان کو کیٹر کر پا رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ہاسپٹل ہمارے سے نہیں ہے، تو یہاں فیسلٹیز کافی زیادہ ہیں، تو میڈیکل بھی اسٹاف ہائی علاج ہیں اور ان کی مؤخر کر دی گئی ہیں، اور وہ بھی اپنے حساب کے مطابق لوگوں کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن کم ہے. بہت کم ہے یا کم ہے؟ کم ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جتنی بھی تعداد ہے وہ صرف اور صرف ان کا بڑا اچھا وہاں پہ سوشل نیٹ ورک ہے محبوب صاحب کا، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا بھی رسائی نہیں ہے، اور انہوں نے جتنے فگرز بتائے ہیں وہ سارے کے سارے صرف اربن کنیکٹڈ ہیں. صبح سے میں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو کل اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی ایک شخص اور مطلب جان سے جائے، مگر جو کل ڈیتھ ٹول تھی آج بھی وہی ہے، جو زخمیوں کی تعداد کل ہمیں کوئی معلومات نہیں آ رہی. 2005 کے زلزلے سے کیا پھر فرق ہے؟ آپ ایک بات جو پہلے کل آپ کو ایم این اے وہ چترال نے بتایا تھا، آلریڈی وہاں پہ 3 مہینے سے بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ڈسکنیکٹ اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے سڑکیں بلاک ہیں. نارمل حالات میں بھی چترال میں جو نیٹ ورک ہے ٹیلی فون کا وہ اتنا اچھا نہیں ہے. ہاں جی وہاں فون نہیں لگتے. ٹھیک ہے بالکل. تو ایک تو پہلے یہ صورتحال، اس کے بعد پھر وہ 3 مہینے آ گئے تھے، اور اب یہ مصیبت آ گئی. پھر کب تک ہمیں پتہ چلے گا؟ اب دوسرا دن ختم ہو چکا ہے، یہ کل ہوئی بات، مطلب ابھی کل تک بھی ہم یہی سنیں گے 250 لوگ 1900 زخمی. یہ جہاں تک جو یہ بات ہے اللہ نہ کرے، اور اللہ کرے کی بات درست ہو، اس کے لیے یہ اس کا حصہ ہے. یہ
मतलब یہ کہ میں کو خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا، کسی پہ الزام نہیں دیا جا رہا، ہماری ریاست کو اور ہمارے وسائل کو اور ہمارے انفراسٹرکچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو مشکلات آ رہی ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم انہیں پوری طرح اپریسیٹ کرتے ہیں. ہمیں یہاں بیٹھ کے لوگوں پہ خواہ کے جو ہے وہ دھول نہیں اڑانی ہے، لیکن مشکل ہو رہی ہے. نصرت حاجی صاحب مغفرت صاحب جو ہیں. جی السلام علیکم. جی حاجی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حاجی صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ دوسری مرتبہ جو ہیں وہ چترال کے ماشاءاللہ ناظم بھی بنے ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ بھی رہا ہے اور خدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں، تو ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ چترال کی جو حقیقتیں ہیں زلزلے کے بعد سے وہ شاید میڈیا پہ اتنا زیادہ کھل کر ابھی بیان نہیں ہو پائیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں چترال کا یہ کوئی کا جو ہے سب سے بڑا ضلع ہے رقبے کے لحاظ سے. ٹھیک ہے جی. یہ کوئی 15,000 مربع کلومیٹر ہے اس کا رقبہ، اور اس کی پاپولیشن کوئی 34 جو ہے ویلیز میں رہتے ہیں. تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ 6 مہینے جو ہے باقی ملک سے کٹا رہتا تھا جب لوارس نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال میں اوپر سے جو ہے اگر اس طرح کے سلسلے جو آگے میں چلا کے اپنا سیلاب وغیرہ کے اور ابھی جو ہے زلزلے کے ضد میں آ گیا تو آپ خود تصور کریں کہ ان کی لوگوں کے کیا حالات ہوں گے. نہیں لیکن پھر بھی حاجی صاحب ابھی تک آپ کے پاس کیا فگرز ہیں، کیا اعداد و شمار ہیں؟ ابھی 33 کے قریب جو ہے نا وہ ہے. اچھا لوگ جو ہیں نوٹ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کوئی 157 جو ہے انجرڈ ہیں، زخمی ہیں. اچھا آپ ایک حاجی صاحب ایک فرمائیے گا، ابھی ہمیں پشاور سے ایک فون بھی آیا تھا ایک پروفیسر صاحب نے، بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں یہ عام طور پر تصور کیا جاتا تھا کہ اگر ضلعی حکومتیں بن جائیں تو وہ اپنے طور پر ہی ایسی آفات کا سامنا کر سکتی ہیں، اور KPK کی گورنمنٹ نے تو باقاعدہ جی سنا ہے روڈ میپ فار ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ یہ بھی ایک بنایا تھا، اور اس کے تحت ایک کمیٹی بننی تھی جس کا نام تھا ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ. اب آپ منتخب ناظم بھی ہیں یا چیئرمین، پتہ نہیں آج کل آپ اس کو کیا کہتے ہیں، کیا آپ کے پاس یہ ادارہ موجود ہے؟ آپ کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے فنڈز مہیا کیے گئے ہیں؟ کیا آپ کو ایسے آلات میسر ہیں کہ جس سے آپ خود چترال کے ناظم منتخب نمائندے ہوتے ہوئے ان تمام آفات کا مقابلہ کر سکیں؟ دیکھیں جی آپ کہتے ہیں کہ DDMA یا DDMU، دیکھیں یہ بڑی بات ہے کہ ڈسٹرکٹ کی سطح پر جو ہے نا وہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ ہونی چاہیے. لیکن ابھی 4 مہینے گزر گئے ہیں، ابھی تک جو ہے نا پروونشل گورنمنٹ نے وہ اختیارات نہیں دے سکے ہیں جو اختیارات جو ہے نا ایک منتخب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو ملنے چاہیے. صوبائی حکومت نے ابھی تک وہ اختیارات منتقل نہیں کیے ہیں. رول آف بزنس جو ہے نا رول آف بزنس لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے بعد کس طرح چلے گا، رول آف بزنس جو ہے یہ جو ہونا ہے، اور یہ ابھی تک پروونشل گورنمنٹ نے نوٹیفائی نہیں کیے ہے اس کو، ابھی تک نوٹیفائیڈ نہیں کیے ہیں. ہاں پوری KPK میں. تو فرض کریں کہ خدا نخواستہ اگر آپ کے پاس اس وقت 200 لوگ آ جائیں، 100 لوگ آ جائیں پہاڑوں سے اتر کے، آپ کو انہیں ٹھہرانا پڑے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس تو کوئی فنڈ نہیں ہوں گے. دیکھیں ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نہیں ہوا کرتے تھے تو اس وقت بھی جو ہے نا ڈسٹرکٹ چلتے تھے تھرو جو ہے نا ڈسٹرکٹ یہ اپنا ڈپٹی کمشنر، وہ تو DC کرتا تھا نا. ارے بھائی ایک تو DC ہوتا ہے، ایک عوام کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ آپ کے پاس عوام کے منتخب نمائندہ ہوتے ہوئے اور ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے بھی جو موجودہ صوبائی حکومت کا حصہ بھی ہے بائی دا وے، آپ کے پاس اپنے طور پر ایسے وسائل اور فنڈز موجود نہیں ہیں کہ آپ ان چیزوں کو ایڈریس کر سکیں. ابھی تک اسٹل نہیں ہے. ٹھیک ہے ابھی کسی جو ہے نا ڈسٹرکٹ ناظم کے پاس یہ نہیں ہے. جی میں سمجھ رہا ہوں کسی کے پاس. 2 سوال اس طرح ہے نا جی، 2 سوال اس طرح ہیں کہ جو ہے اس کے جواب کسی کے پاس نہیں ہے.
ٹھیک ہے. دیکھیں اتنا پسماندہ، اتنا دور افتادہ اور اتنا بڑا ضلع، ہاں کیا اس کے اندر ایک 10 عدد مشینری، ڈوزر یا ایکسکیویٹر نہیں ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے. کہ اسلام آباد یا پشاور سے آپ اگر ان کے سسمک زون میں ہے، ریڈ زون میں ہے، آلریڈی سب کو پتا ہے، یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی اگر ڈیزاسٹر آ جاتی ہے پھر اس کو آپ پشاور سے کریں گے. تو یہ تو وہاں موجود ہونے چاہیے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں جی، بالکل. میں آپ کی بات سے حاجی صاحب 100% اتفاق کرتا ہوں. دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم ضلعی حکومتوں کی باتیں کرتے ہیں اور ان کو امپاورڈ ہی نہیں کرتے، اور خاص طور پر ان علاقوں میں جو ہر وقت آفات کا نشانہ ہوتے ہیں، جیسے آپ کا ضلع چترال. آپ کا بہت بہت شکریہ. بریک کا بھی وقت ہو گیا ساتھ ہی، تو وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جو ڈسٹرکٹ ناظم صاحب کہہ رہے تھے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. چترال کے بعد اب شانگلہ کی بھی خبر لے لیں. وہاں بھی بہت برے حالات ہیں. صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پر، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی آپ ابھی بھی شانگلہ میں موجود ہیں؟ جی میں پوری میں موجود اس وقت جی. اچھا جی، تو کیا اب صورت حال ہے؟ کوئی آفٹر شاکس وغیرہ یا لوگوں تک کوئی امداد آ پائی ہے، یا جو آپ کے ہاں مریض وغیرہ تھے ان سب کو آپ اچھی طرح ہسپتالوں میں پہنچا پائے ہیں یا نہیں؟ ابھی تک لوگ سٹینڈرڈ ہیں وہاں پہ؟ بڑے مہربانی نصرت صاحب حالیہ ضلع میں ضلع شانگلہ سب سے زیادہ متاثر ہے سر. جی وہ تو درست ہے. ٹھیک ہے. 52 آدمی مرے ہیں تقریباً جی. 52. اچھا جی. اور 500 کے لگ بھگ زخمی ہے جی. اوہو اچھا. اور 1000 مکانات تباہ ہوئے ہیں سر شانگلہ میں صرف. شانگلہ میں جی. ٹھیک ہے جی. میں ذرا تھوڑا سا شانگلہ کا موضوع تو بتا دوں کو سر. جی جی. ضلع شانگلہ پاکستان میں سب سے پسماندہ ضلع ہے. ضلع شانگلہ کی آبادی 7,80,000 ہے. 7,80,000. 7,80,000 سر. اچھا جی. 80% علاقہ پہاڑوں پر مشتمل ہے. وہی نا، وہ تو بہت زیادہ بکھری ہوئی آبادی ہے. ٹھیک. بہت بکھری ہوئی آبادی، اور چھوٹے چھوٹے گاؤں. جی صحیح. جی جی. اور ضلع میں سر انتہائی غربت ہے سر. اور 70% لوگ کوئٹہ اور حیدرآباد میں کوئل مائن میں کام کرتے ہیں. اوکے اچھا. تو وہ باقی یہاں پر تو پھر وہ زیادہ تر پھر تو جی وہ زنانہ اور بچے ہی رہ گئے ہوں گے گھروں میں. تو بالکل زنانہ اور بچے رہ گئے. باقی وہ لوگ جو جس کے متاثرہ ہے سر وہ ابھی تک گھروں کو نہیں پہنچے جی. اوہو اچھا. کیونکہ کوئٹہ اور حیدرآباد اور مختلف علاقوں میں وہ ہوتے ہیں. نہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن جو لوگ وہاں رہ گئے ان کو کوئی تو دیکھ بھال کر رہا ہوگا نا بھائی. ان کا عام طور ایک بوڑھا شخص ہوتا ہے جو گھر میں ہوتا ہے جی. اچھا جی. تو وہ بوڑھا شخص گھر کا سب سارا دیکھ بھال کرتا ہے جی. نہیں تو بوڑھا شخص کیسے دیکھ بھال کر سکتا ہے؟ اور خاص طور پر زخمیوں کو لینا لے جانا، اور پھر یہ کہ اور ابھی بھی دیکھیں کوئی جھٹکے وٹکے آئے ہیں آفٹر شاکس کی صورت میں؟ ابھی تو آفٹر شاکس بہت آئے ہیں لیکن بہت کم آئے ہیں جی. بہت کم آئے ہیں. کم تو کوئی ایسے آپ کے پاس اس طرح کا کوئی مقام نہیں ہے کہ وہاں پر مثال کے طور پر 3, 4 یا 5 دنوں تک زنانہ اور بچے جو ہیں اکٹھے ہوں اور ان کو کھانا وانا ملتا رہے، اور یہ کہ سردی سے بچت کا انتظام ہو تاکہ وہ خوف کی فضا میں نہ رہیں؟ ایسی کوئی صورتحال شانگلہ میں کوئی مقامات بنائے ہیں انہوں نے؟ فی الحال تو یہاں پر مقام شانگلہ میں نہیں بنایا ہے جی. اچھا جی. آج نواز شریف صاحب آیا تھا شانگلہ ٹاپ کو جی. ٹھیک. اور وہ وزیر اللہ صاحب بھی تھا کے پی کا وزیر اللہ جی. ٹھیک. تو ابھی کل کے بعد انشاءاللہ اگر وہ صورتحال بہتر ہو جائے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے. ابھی تک کچھ نہیں ہوا. جی 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 جی. چلیں جی، بہت مہربانی آپ کی. جی جی جی. حکم بھائی. جو لوگ مرے ہیں وہ انتہائی غریب لوگ ہیں جی. صحیح بات ہے. ان کے ورثاء کو فوری زیادہ سے زیادہ مالی مدد کی جائے گی. ٹھیک. اور ابھی چونکہ برفباری کا موسم ہے جی. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، ورنہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں کہ ان کو آپ لک آفٹر اگر اس وقت نہیں کرو گے. برفباری شروع ہو گئی ہے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اس پہ حکومت کو فوراً توجہ دینے چاہیے، خاص طور پر جب نواز شریف صاحب بھی خود گئے ہیں اور چیف منسٹر بھی گئے ہیں. دیکھو اب یہ اس میں ایک ٹریجڈی کی ایک اور صورتحال ہے. شرمندگی ہوتی ہے. 70% لوگ وہاں کے لوگ کام نہیں کرتے ہیں وہاں پہ جا کے بلوچستان میں. اب پیچھے بزرگ لوگ رہ جاتے ہیں. بالکل. اور عورتیں وہ لوگ نہ آ پا رہے ہوں گے، ان کی وہاں بنی ہوئی ہوگی، ان کو پتہ بھی نہیں ہے. میرا اب یہاں پہ ابینڈنڈ وہ یعنی ایک قسم کی فیملیز ہیں، وہی جیسے بتا رہے ہیں بچے خواتین بوڑھے بیٹھ کے
وہ بچوں کو اور عورتوں کی دیکھ بھال وہ کرتے کیا ہیں. کریں گے؟ وہ تو مطلب اس اب وقت وہ اپنے طور پر اور ایک بالکل اسپریڈ ایریا انہوں نے پورا آپ کو بتایا ہوا ہے. 70% پہاڑی اس علاقہ طرح کے علاقوں سے گلمی نے آپ کو فکرز اکٹھے کرنے میں بہت دیر لگتی ہے. یہی بات تو مطلب وہ جو آپ پہلے کہہ رہی تھی 2005 والا ایک سین یاد آ اور رہا ہے نا. یہ تو پھر اب شانگلہ میں تو پھر بھی ریچ آ گئی کہ اب یعنی باجوڑ، پہلے بھی خیبر، گئے پتہ یہ نہیں وہ، کدھر لیکن کدھر. ابھی باجوڑ اور سب سے زیادہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ چترال. ابھی چترال میں آنا ہے. وہاں پہ چترال تو ویسے ہی کٹ آف تھا کہ نا. بھی وہ یعنی کہ چترال میں مجھے پتا چلا ہے ایک جگہ ہے آئن، وہاں پہ سنا ہے کہ ایک ہی جگہ کو 30+ وہ ڈیتھس ہوئی. مطلب وہاں اتنا نقصان ایک جگہ میں ہو گیا وہ. ایک رائٹ. لیکن کتنی اور ایسی luckily جگہیں ہوں گی. جو وادی کی لاش ہے وہاں سے ابھی تک کسی ڈیتھ کی اطلاع نہیں ملی چلیں ہے. وہ ایسی لیکن وہاں پہ مکانات کافی جو ہیں تو کافی. پھر آگے اتنا ٹھنڈا موسم ہے نصرت وہی صاحب، تو لوگ میں آپ سے مطلب یہ عرض تو کر بہت رہا ہوں کہ خوفناک یہ بات ہے ٹریجڈی اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ آج اس کو ہم اس طرح جو ہے لوکل باڈیز پہ آ جائیں آج جیسے باقی لوگوں نے کیا. یہ ابھی تک تو ہم لوگوں کا بابا پوری طرح اسیسمنٹ نہیں ویسے کر نصرت صاحب پائے مجھے تو ہیں. سب یہ جو آج کالز آئی ہیں نا یہ سن کے یہ شرمندگی ہوئی ہے کہ اگر پہلے ہم نے کوئی رپورٹنگ ٹھیک کی ہوتی، خیبر پختونخوا میں جو 4 مہینے پہلے الیکشن ہوئے اس کے بعد ایک نظام چل پڑا، کچھ بھول گئے ہیں ہم کہ یہ نظام چیزیں بھی ہوتی. کہاں کچھ چلا؟ نہیں چلا نا. مگر نظام یہ اگر ہم نے کوئی رپورٹنگ کی ہوتی تو پتا چلتا نا کہ یہ نہیں چل رہا. کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے جیسے ہم نے اپنے صوبے میں تو زلئی کو دے دیا. اگر وہ انہی کا ایک ان کی الائڈ جماعت کا چترال کا دوسری مرتبہ منتخب ہوا ناظم وہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. نہ ہوئی یہ ہے ہیں شاید. حقائق. نہیں مگر اگر یہ چیزیں ہمیں پہلے کبھی یاد آئی اور یہ دیکھیں نا یہ چیزیں حقیقت ہم مسئلہ ہمارا بھی یہ ہے بی بی. ہم جب سرخی بارڈر لگا کے یہاں بیٹھتے ہیں تو مجھے پہلے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اوے نواز شریف ہاں جی یس اور امریکہ جاؤ گے کیا آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہے یا نہیں. ویسے جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہسپتالوں میں MRI مشینز بھی کام نہیں کر کچھ رہی بھی نہیں. ہیں اور آج سے نہیں مہینوں سے نہیں کر رہی. لیکن چونکہ ہم نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا وہ زیادہ انتظار ضروری ہوتا ہے. بٹ ایک مانسیرا سے کال مانسیرا، السلام علیکم آخری جی. کال ہے. وعلیکم السلام سر. جی کون سا فرما رہے ہیں بھائی؟ جی میں محمد شفیق بات کر رہا ہوں مانسیرا سے. جی برادر. سر میرے 2 کوشچن سے. پہلا تو یہ کہ جیسے کے پی کا یہ ایریا جو ہے آپ کو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے یہاں پہ زلزلے آتے رہیں گے اور بار بار آتے رہیں گے. صحیح. تو باقی دنیا میں جہاں بھی ایسا صورتحال ہوتی ہے تو گورنمنٹ اور جو لوکل گورنمنٹس اور پروونشل گورنمنٹس ان کے پاس جو ہے وہ پری پوزیشن سٹاک ہوتا ہے ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے. اور ان کے پاس اس سارے سسٹم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے میکنزم ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ پتہ نہیں ابھی تک ہم لوگ یہ نہیں بھائی جان کتاب کی حد تک تو میکنزم میں نے آپ کو بتایا نا روڈ میپ فار ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ ٹھیک وہ بن چکا ہے. لیکن ابھی ناظم صاحب نے فرمایا اب یہی تو رونا ہے ہم کاغذوں میں لکھ دیتے ہیں. آئی ایم سوری وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے ورنہ ہم اس پہ اور زیادہ رو پیٹ سکتے تھے. دکھ کی بات ہے بس میں اس کے علاوہ کیا کہوں. بالکل منصف صاحب دکھی ہو سکتا ہے اور کیا کریں. اور بہتر ہمیں رپورٹنگ کرنی چاہیے ان سارے ایشوز کو اگر پہلے ہائی لائٹ کریں تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.